आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ मरकजी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर सकती है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 3 मुल्कों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत का 3 दिन का सरकारी दौरा करेंगे। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी के लिए ग़िज़ाई इमदाद भेजी है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत यूक्रेन के तनाज़े को हल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। और पेरिस में पैरालंपिक मुकाबलों में नवदीप सिंह ने मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। वहीं एथलीट सिमरन शर्मा ने खवातीन के 200 मीटर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर सकते हैं। जम्मू में बीजेपी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने खुद अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में यकीन दहानी करवाई थी कि असेंबली चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का एक मुनासिब वक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात तारीखी नौयत के होंगे क्योंकि ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दफा 370 की मनसूखी के बाद पहले असेंबली चुनाव होंगे। 370 हटने से जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। वजीर दाखिला ने कहा कि आजादी के बाद से पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के राय दहिंदगान कौमी परचम और एक आइन के तहत अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जानिब से तरतीब दिया गया है। जनाब शाह ने जम्मू कश्मीर में पुराने निजाम को वापस लाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिशों के लिए अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। जनाब शाह ने कहा कि एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को फिर से सर उठाने, खुद मुख्तारी देने, गुज्जरों, पहाड़ी बकरवाल और दलितों समेत किसी भी बिरादरी के साथ नाइंसाफी की इजाजत नहीं देगी जिन्हें बीजेपी की बदौलत रिजर्वेशन मिला है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर खलीजी ताउन काउंसिल जीसीसी के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत के लिए सऊदी अरब के शहर रियाद का दौरा करेंगे। इम्कान है कि 2 रोजा दौरे के दौरान वो खलीजी ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक के वुज़रा के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। जीसीसी खित्ता भारत के लिए एक बड़े शराकतदार की हैसियत से उभरा है और वुज़राए खारजा की ये मीटिंग मुख्तलिफ शोबों में भारत और जीसीसी के दरमियान इदारा जाती ताउन का जायजा लेने और इस ताउन को वसअत देने के लिए एक मौका होगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉ जयशंकर मंगल से 2 रोजा दौरे के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन जाएंगे। बर्लिन का ये उनका तीसरा बाहमी दौरा होगा। भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत नौयत की कलीदी शराकतदारी है और जर्मनी भारत का एक अहम तिजारती शराकतदार है और सबसे बड़े गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारों में से एक है। दौरे के दौरान वजीर खारजा जर्मनी के वजीर खारजा के साथ साथ वहां की क़यादत और जर्मनी की हुकूमत के दीगर वजीरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसका मकसद भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेना है। इसके बाद इस माह की 12 तारीख से डॉ जयशंकर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा का सरकारी दौरा करेंगे। जेनेवा अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से इदारों और बैनुल अक़वामी तंजीमों का मरकज है। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहों और नुमाइंदों के साथ मीटिंगें करेंगे जिनके साथ भारत सरगर्मी के साथ मसरूफ़ अमल है। वो स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा के साथ भी मीटिंग करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी का जायजा लिया जा सके और बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए मौक़े तलाश किए जा सकें। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत का सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वली अहद शहजादा नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान पहले से कायम मजबूत ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है।
شیخ خالد کے ہمراہ وزراء، سینئر حکام، کاروباری رہنما اور متحدہ عرب امارات کے ممتاز معاشی شراکت دار سمیت اعلی سطحی وفد بھی بھارت آئے گا۔ اپنے قیام کے دوران ولی عہد شہزادہ بھارت کے سینئر حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان مذاکرات میں اہم معاشی شعبوں میں تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے آپسی فائدے کے لیے پہلے سے حاصل کیے گئے اہداف کے مواقع کا پتہ لگایا جائے گا۔ اعلیٰ سطح کی میٹنگوں کے علاوہ شیخ خالد بہت سی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے جو بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط معاشی اور ثقافتی رشتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ توقع ہے کہ ان مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ سفارتی مشن متحدہ عرب امارات اور بھارت کے تعلقات کی پیش رفت میں ایک بڑا اہم قدم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تعمیری تعاون، خصوصاً معاشی پائیدار ترقی، سرمایہ کاری، تجارت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے ایک بین الاقوامی مثال بن گیا ہے۔ بھارت نے 3 افریقی ملکوں زمبابوے، زامبیا اور ملاوی کو انسانی بنیاد پر غذائی امداد بھیجی ہے تاکہ خشک سالی سے متاثرہ ان خطوں میں عوام کی خوراک کی ضرورتوں سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ کل زمبابوے کے لیے ناوا شیوا بندرگاہ سے 1000 میٹرک ٹن چاول کی کھیپ روانہ کی گئی۔ وزارت کے مطابق بھارت نے زامبیا کے لیے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی غرض سے 1300 میٹرک ٹن مکئی کی کھیپ بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ خشک سالی سے متاثرہ ملاوی کو 1000 میٹرک ٹن چاول بھیجا گیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین جیسے ممالک یوکرین میں جاری تنازع کو حل کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے تنازع کو حل کرنے میں بھارت کی کوششوں کا اعتراف کیے جانے کے بعد 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں محترمہ میلونی نے یہ بات کہی۔ اطالوی وزیر اعظم نے شمالی اٹلی میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کل یہ بات کہی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے زمین پر جاری تازہ پیش رفت پر بات چیت کی اور سردیوں کی موسم کی آمد کے تناظر میں یوکرین کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ مہینے کیو کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے جناب زیلنسکی سے کہا تھا کہ یوکرین اور روس دونوں کو وقت ضائع کیے بغیر مل کر جنگ کو ختم کرنا چاہیے اور بھارت خطے میں امن کی بحالی کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا تھا کہ بھارت تنازع کو شروع سے ہی امن کے ذریعے حل کرنے کا حمایتی رہا ہے اور وہ بذات خود اس تنازع کو سلجھانے میں اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا 23 اگست کا یوکرین دورہ سال 1991 میں یوکرین کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ہوئی چوٹی کانفرنس مذاکرات کے 6 ہفتے بعد ہوا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے سینئر IAS افسر توہین کانتا پانڈے کو فائنانس سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ سال 1987 بیچ کے اوڈیشہ کاڈر کے افسر جناب پانڈے فی الحال وزارت خزانہ میں 2 اہم امور کے سیکریٹری انچارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جناب پانڈے پبلک انٹرپرائزز کے محکمے DPE اور سرمایہ کاری اور عوامی اثاثہ جاتی انتظام کے محکمے DPAM کے سیکریٹری ہیں۔ مغربی بنگال میڈیکل کونسل WBMC نے RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے گرفتار سابق پرنسپل سندیپ گھوش کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ان سے 72 گھنٹے میں اطمینان بخش جواب طلب کیا گیا ہے۔ WBMC نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل کو مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانی میں مبینہ طور پر شامل ہونے پر نوٹس دیا گیا ہے۔ SBI فاؤنڈیشن نے کمزور معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے 10,000 ہونہار طلباء کو مالی امداد فراہم کرنے والی آشا اسکالرشپ پروگرام کے 3رے ایڈیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اسکالرشپ کے تحت 6ٹھی جماعت سے پوسٹ گریجویٹ تک کے طلباء کو 15,000 سے 2 لاکھ روپیوں تک کی مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں IITs، IIMs اور بیرون ملک تعلیم کے خصوصی زمرے کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے طلباء کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ SBI کی آشا اسکالرشپ کے لیے ویب سائٹ www.sbifasha-scholarship.org پر 1 اکتوبر 2024 تک درخواستیں پیش کی جا سکتی ہیں۔
بچوں کو ان کی بہادری کے لیے دیے جانے والے قومی انعام پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 2025 کے لیے 15 ستمبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کی جانب سے 26 دسمبر کو ویر بال دیوس کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر سال جنوری میں ان انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان انعامات کا مقصد بچوں کی توانائی، عزم، صلاحیت، جوش اور جذبے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار کے لیے راشٹریہ پرسکار کی ویب سائٹ پر 5 سال سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے درخواستیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور مدھیہ پردیش میں اگلے 7 دنوں کے دوران بے حد شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تلنگانہ میں کل سے سیلاب سے متاثرہ کھمم اور محبوب آباد ضلعوں میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ محبوب آباد میں آج صبح 6 بجے تک 182 ملی میٹر سے زیادہ بارش درج کی گئی، جبکہ کھمم میں 122 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج خواندگی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے تاکہ افراد، برادریوں اور سوسائٹیوں کے لیے خواندگی کی اہمیت کے بارے میں ہر ایک کو یاد دلایا جا سکے۔ خواندگی کے عالمی دن کے لیے اس سال کا موضوع ہے کثیر لسانی تعلیم کو فروغ دینا، آپسی مفاہمت اور امن کے لیے خواندگی۔ بھارت سرکار کے اسکولی اسکیم اور خواندگی کے محکمے نے کل خواندگی کے عالمی دن کے موقع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ پیرس میں جاری پیرالمپک کھیل مقابلوں میں بھارت نے 10ویں دن کے اختتام سے پہلے مزید 2 تمغے جیت کر اپنے غلبے کو برقرار رکھا ہے۔ نودیپ سنگھ نے ایرانی ایتھلیٹ کے بعد مردوں کے بھالا پھینکنے کے F41 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس دوران ایتھلیٹ سمرن شرما نے خواتین کے 200 میٹر T12 ٹریک مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پیرس پیرالمپکس کھیلوں کے اختتام سے پہلے بھارتی ایتھلیٹس نے ایتھلیٹکس میں 2 مزید تمغے جیت کر اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں 4تھے نمبر پر رہے نودیپ سنگھ نے ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیت کر اپنی مایوسی دور کی ہے۔ نودیپ نے اپنی کوششوں کی بدولت 45 میٹر کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے اپنی تیسری کوشش میں 47.32 میٹر کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پیرس اولمپک میں کھیلوں میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مانک شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پیرس اولمپک میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے F41 مقابلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے پر نودیپ سنگھ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ نودیپ پر ملک کو فخر ہے۔ اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیراعظم نریندر مودی نے سمرن شرما کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے پیرس اولمپک میں خواتین کے 200 میٹر T12 مقابلوں میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ملک کے عوام کو گنیش چترتھی کے موقع پر مبارکباد دینے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے متنازع IAS پوجا کھیڈکر کو حکومت کی جانب سے نوکری سے برطرف کیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ کی خبر ہے ہریانہ میں کانگریس نے 32 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ صرف مرکزی حکومت ہی جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 3 ملکوں سعودی عرب، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں گے۔ ابوظہبی کے ولیعہد شہزادہ شیخ خالد محمد بن زائد ال نہیان آج سے بھارت کا 3 دن کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بھارت نے زمبابوے، زامبیا اور مالاوی کے لیے غذائی امداد بھیجی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا ہے کہ بھارت یوکرین کے تنازع کو حل کرنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اور پیرس میں پیرالمپک مقابلوں میں نودیپ سنگھ نے مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ وہیں ایتھلیٹ سمرن شرما نے خواتین کے 200 میٹر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔